अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है जिसके बारे में मैं ये कहूँगी कि हर शख्स थोड़ा सा अपसेट, नाराज़ शादी के बाद जो नज़र आता है वो इसी मामले में है कि मेरी ज़रूरियात या जो भी मैं करना चाहती हूँ या कर रही हूँ, मेरे स्पाउस को उस बात की समझ नहीं आती। कोचिंग में भी मैंने ये बहुत ज़्यादा देखा है। हस्बैंड वाइफ इसी पॉइंट पे अड़े रहते हैं, इसको नहीं समझ आती कि मेरी नीड्स क्या हैं और मेरी वांट्स क्या हैं। तो जो हमारी नीड्स और वांट्स होती हैं ना, इनको आइडेंटिफाई करना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि जब हम अपने अंदर क्लियर होते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर हम दूसरे को भी वजाहत से बता पाते हैं कि अच्छा जी क्या करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब किसी को कहा जाए अच्छा जी चलें डी कोड करें और डी कोड करके हमें बताएं कि व्हाट डू यू एक्चुअली वांट, तो दूसरा इंसान बस ब्लैंक हो जाता है। और ख़वातीन को तो मैंने अक्सर देखा है कि वैसे ही फंदा लग जाता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी होती जाएं, या अगर किसी इंसान को ये महसूस होना शुरू हो जाए मेरी नीड्स और वांट्स दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो मैटर नहीं कर रही किसी दूसरे इंसान के लिए, इससे बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पैदा होती है रिलेशनशिप में, फ्रस्ट्रेशन आती है और ना चाहते हुए भी मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो नीड्स और वांट्स होती हैं एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला ने इसको ऐसे बताया ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, एक दूसरे का लिबास। जैसे लिबास को जिस्म की ज़रूरत है और जिस्म को लिबास की, और दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम होते हैं। तो जब इंसान की ज़रूरियात पूरी होती हैं तो जो स्पाउसेस होते हैं इस रिलेशनशिप में, उनको ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है, जिस स्पेशली जो इमोशनल लेवल पे वो महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि मेरी इज़्ज़त है, ऐसे लगता है कि मेरी कोई वैल्यू है, और इसी की वजह से ऑटोमेटिकली आपस में मोहब्बत बढ़ जाती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है और कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर लगता है कि मेरे स्पाउस को मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही, जिसको हम कहते हैं अनमेट नीड्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, इमोशनली एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे और छोटी बड़ी बातों पे झगड़ा होता रहेगा। जो ख्वाहिशात हमारी होती हैं ना, वांट्स, ये वैसे तो एक्सपर्ट्स कहते हैं सेकेंडरी होती हैं। ये इन अ वे एक बोनस होता है, चेरी ऑन द टॉप। मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गुजारा हो सकता है। लेकिन असल जिस चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना होता है कि मैं नीड्स को आइडेंटिफाई कर सकूं। थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो स्पाउसेस होते हैं आपस में उनकी क्या नीड्स होती हैं। दीनी हिसाब से हमें काफ़ी हद तक पता होता है, मर्द कव्वाम है और बीवी जो है वो सौलिया है और उसने शौहर की बात माननी है। लेकिन वो दो इंसान हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या नीड्स हो सकती हैं। तो कोर नीड्स को हमने आइडेंटिफाई करना है। कोर नीड में क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट हो, रिस्पेक्ट हो, अप्रिशिएट किया जाए, आपस का जो जिनसी ताल्लुक है वो भी बहुत मजबूत हो, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो भी अच्छी तरह से आए। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि ये जो नीड्स होती है ना, ये पूरी नहीं हो रही होती। आज ही एक खातून से मैं बात करी थी और वो ये कह रही थी कि मेरे हस्बैंड जब घर आते हैं, मेरा सिर्फ ये दिल चाह रहा होता है कि वो मेरी बात सुन लें, मुझे कोई सलूशन नहीं चाहिए। लेकिन वो मुझे या तो नसीहत करना शुरू कर देते हैं या इस तरह की बातें कहनी शुरू कर देते हैं कि देखो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम कितनों से अच्छी हो। और मुझे लगता है कि जब इंसान किसी मसले में घिरा हुआ होता है ना, और वो अपनी सिर्फ ये चाह रहा होता है कि दूसरा इंसान कहे कि हाँ मुझे समझ आ गई तुम्हारी ये नीड है, उस वक्त अगर ऐसे किसी को भी बताया जाए कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ना शुक्री नहीं करनी चाहिए, ये वाली बातें उस वक्त अच्छी नहीं लग रही होती। ये बाद में बताने वाली बातें हैं। बल्कि कई दफ़ा आप देखें, हमें खुद भी एहसास होता है कि वेयर डू वी स्टैंड इन दैट रिलेशनशिप। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो एरिया है नीड्स के हिसाब से, वो ये है कि
انڈرسٹینڈ کرنا ایک دوسرے کو. جب آپ کو ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں جو ہماری وانٹس ہوتی ہیں ان کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کمپرومائز کی، کہ جی شادی کمپرومائز کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتی، بالکل درست کہتے ہیں. لیکن وہ کمپرومائز کس پہ ہوتا ہے؟ نیڈس پہ نہیں ہوتا، وہ کمپرومائز وانٹس پہ ہوتا ہے. تو ٹائم ایسے آپس میں گزارنا چاہیے جس میں ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ فلاں شخص کی کیا نیڈ ہے، اور وہ شخص بھی کلیئرٹی سے دیکھ رہا ہو کہ کہیں میں وانٹس کے زمرے میں تو نہیں چلا گیا. اسی طرح کئی دفعہ ایسے مسائل یا ایسی باتیں بھی اسپاؤزز کے درمیان ہوتی ہیں جس کا یا تو کوئی حل نہیں فوراً نکل سکتا، کوئی خاص کام کر بھی نہیں سکتے، لیکن ایک دوسرے کے لیے ایکٹیو لسنر بن جانا، خاموشی سے بات سننا. ہسبینڈ وائف یہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹوکتے ہیں. نہیں نہیں آپ نے بات نہیں سنی، نہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی، نہیں نہیں وہ بھی کہہ رہے تم میری بات تو سنو. اور دونوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. nobody is like listening to me properly. تو وہ جو ایمپتھی ہے نا، جس میں آپ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھ سکتے ہیں، دوسرے پارٹنر کو آن گارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے کوئی بھی جملہ بول دیا، کوئی بھی بات کر دی تو اس کو پکڑ لیا جائے گا اور اس پہ پتہ نہیں کیا بات بن جائے گی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ایکٹ آف کائنڈنس بہت زیادہ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. چھوٹی بڑی بات پہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا، شکر گزاری کا رویہ ہونا، یہ احساس رکھنا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہنا جس سے دوسرے کو لگے کہ آپ کو بہت محبت ہے اس دوسرے انسان سے. یعنی شوہر کچھ کرے کہ بیوی کو سمجھ آئے کہ میرے شوہر کو مجھ سے بہت محبت ہے، اور اسی طرح بیوی بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتی رہے جس سے وہ اپنی محبت کا اظہار کرے. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہماری پرابلم اسپیشلی میں فیمیلز کی اگر بات کروں تو ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت اوور ایموشنل ہیں. اور جب ہم اوور ایموشنل ہیں تو جو بات نہیں بھی کہنی چاہیے نا وہ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنے بھونڈے انداز سے کہتے ہیں کہ ساری بات اگر اچھی بھی کی ہو تو کی کرائے پہ پانی پڑ جاتا ہے. مرد حضرات اس کے مقابلے میں کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بہت لاجیکل سے ہوتے ہیں. جہاں پہ ان کو تھوڑا سا ویلیڈیٹ کرنا چاہیے، کوئی اچھی سی بات بیوی کو بول دینی چاہیے، وہ ان کو بولنی ہی نہیں آتی اور وہ غلط باتیں جو ہیں وہ کر جاتے ہیں. تو کمیونیکیشن جب ہونی چاہیے نیڈز اینڈ وانٹس کی، تو اس کے لیے کیا چیک لسٹ ہوگی ہمارے پاس؟ سب سے پہلی بات کمیونیکیشن سکلز کی جو ہم کہتے ہیں ایکٹیو لسننگ، اور سے پوری بات سننی ہے. جب تک دوسرا انسان چپ نہ کر جائے، وہ جو مرضی بول رہا ہے آپ سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں، اس کو ساری بات ایک دفعہ بتا دینے دیں. اس سے آپ کے پاس زیادہ فرم گراؤنڈ آ جائے گا کہ آپ کچھ بول سکیں. پھر یہ کہ بلیم نہیں کرنا، جج نہیں کرنا، کرٹیسائز نہیں کرنا، بلکہ آئی اسٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہوئے بات کرنی ہے. مجھے تب محسوس ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں جب آپ یہ کام کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح سے میرا خیال رکھتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں شاید آپ میری کسی بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور وہ مجھے آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں اچھا آپ کا یہ مطلب ہے میں ہوں ہی ایسی، اچھا پھر میں مری جاتی ہوں، اچھا پھر میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لیتی ہوں، تو بیسیکلی ایسے جملے بول کے ہم کیا کر رہے ہیں کہ یا ڈیفینسو ہو رہے ہیں یا ججمنٹل ہو رہے ہیں یا اریٹیٹڈ ہیں. اور جب ہم یہ سارے کام اس طرح سے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو نان کنفرنٹیشنل طریقے سے ہمیں کوئی نہ کوئی بات بولنی ہوگی. دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی بات کرنی ہے آپ کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور بہت اسپیسیفک ہو کے کرنا ہے. ویگ قسم کی ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے. میرے سامنے اکثر جب لوگ بات کرتے ہیں نا تو وہ میٹافوریکل بات کرتے ہیں. دیکھیے نا اگر کوئی ایسے کرتا ہے نا تو دیکھیے نا پھر غصہ تو آتا ہے نا، تو دیکھیے نا جب اس نے چیز اٹھا کے یہاں رکھی اور پھر اس کے بعد یہ کیا، مجھے نا وہ بات ہی نہیں سمجھ آتی. میں کہتی ہوں دیکھیں میں مفروضوں پہ نہیں چلوں گی، آپ کو مجھے ایگزیکٹ سچویشن بتانی ہوگی. ساس تھی، نند تھی، امی تھے، ابو تھے، بچہ تھا، نوکر تھا، ملازم تھا، شوہر تھا، بیوی تھی، فلاں شخص تھا، اور اس فلاں شخص نے اس طریقے سے یہ بات کی، یہ بولا. پھر مجھے سمجھ آئے گا. ہر سینیریو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر انسان ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو بات اسپیسیفک کریں، کلیئر ہو کے کریں، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ نے بات بولی ہے اور نہیں آپ کے اسپاؤس کو سمجھ آئی
اس کا مطلب ہے پرابلم ادھر نہیں ہے، پرابلم آپ کی کمیونیکیشن میں ہے۔ ہمیں اپنے لیے ٹارگیٹ یہ رکھنا ہے کہ جب میں کوئی بات بولوں تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اور اگر میں نے ان کو کوئی کام کہا، ان کو کہا بریڈ لے آؤ تو وہ انڈے لے کر آ گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے ان کو نہیں بتانا آیا کہ آپ نے کیا لے کر آنا تھا، چاہے میں اپنے آپ کو بہت سمارٹ سمجھتی ہوں، اور جس بھی طریقے سے میں نے ان کو وہ کام کرنے کو کہا وہ کامیاب نہیں ہوا، تو مجھے کوئی نہ کوئی دوسرا طریقہ جو ہے وہ سوچنا ہے۔ ڈیفینسو بالکل نہیں ہونا۔ جب ہمارا اسپاؤس ہم سے بات کرنا شروع کرے اور ہم پہلے سے تیاری کر لیں، اچھا اس نے یہ بولا، مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا، اچھا مجھے اس کو بتانا ہے کہ یہ بات جو تھی اس وجہ سے ایسی ہوئی، اچھا یہ چیز مجھے اس طریقے سے اس کے سامنے لے کر آنی ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے ڈیفینسو ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ویسے ہی ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم بات نہیں سن رہے ہوتے، ہم اپنا کوئی نہ کوئی حساب کتاب تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، تو اس سے بھی وہ نیڈز اینڈ وانٹس کی تو بات پیچھے رہ جائے گی۔ اور بات یہ یاد رکھیں کہ جو بات پیار محبت سے ہو سکتی ہے نا، بد مزاجی پیدا کر کے نہیں ہو سکتی۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ اگر آپ نے کوئی وہ جسے کہتے ہیں اجازت لینی ہے تو کیا کریں، انہوں نے کہا کہ چینی ڈالو، مٹھاس پیدا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اس مٹھاس کا فائدہ نہ ہو تو انہوں نے کہا مٹھاس کی کوانٹٹی بڑھا دو، اس کو اور میٹھا کر دو۔ تو آپ جب کوانٹٹی بڑھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو پھر رزلٹ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارا جو اسلامک ماڈل ہے، اگر ہم اس کو ساتھ ساتھ اب دیکھ لیں، جو نیڈز اینڈ وانٹس کا، اور شادی شدہ زندگی میں وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ذمہ داریاں بھی دی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی رائٹس بھی رکھی ہوئی ہیں۔ دونوں اسپاؤزز ہیں، ان کو کیا کرنا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، اور اپنی جو رائٹس ہیں اس کے لیے بھی اسپیس کریٹ کرنی ہے۔ پہلے تو خاموشی سے دیکھنا ہے کہ کیا میرا اسپاؤس جو میں چاہ رہی ہوں مجھے دینے کے لیے تیار ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو وہ اسمارٹ طریقے سیکھنے ہیں کہ وہ آپ ان سے کام کیسے کروائیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن میں اس کو ریلیشن شپ کو سورہ روم کی اگر وہ آیت آتی ہے 21 نمبر، اس کو دیکھیں تو اس میں سکون، مودہ اور رحمہ کی بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس میں آپ نے پرسکون ہونا ہے، آپ نے محبت دینی ہے، آپ کی طرف سے وہ رحمت فیل ہونی چاہیے۔ اور مرد اگر یہ آیت پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ سوچے، عورت اگر یہ آیت پڑھ رہی ہے تو وہ بھی یہی سوچے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لینا، اور اس میں وہی بات ہے کہ شوہر بیوی سے لے، بیوی شوہر سے لے، اور ایک دوسرے کی جو نیڈز ہیں، ایموشنل نیڈز اور فزیکل نیڈز، ان کو بھی پورا کیا جائے، اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا جائے اپنے اسپاؤس کی نیڈ کے ساتھ۔ کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے اور یہی سوچتے رہیں گے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے اور اس کو یہ کرنا چاہیے، اور آج کل کا یہ کافی بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ کسی صورت میں جائز بات پہ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ہر کام مرد کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بھی رزلٹ ہم میں بھی اگلے 10 یا 15 سال بعد دیکھنا شروع کر دیں گے کہ اس کی وجہ سے بھی کتنی خرابی آئی ہے۔ بیلنس تبھی آئے گا جب دونوں ایک دوسرے کی نیڈز کو اور وانٹس کو سمجھیں، نیڈز کے اوپر کام کریں، وانٹس جہاں جہاں دیکھیں کہ کہاں آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی کامن نیڈز اینڈ وانٹس جو ہسبینڈ وائف کے درمیان ہیں، اس سلسلے میں مس کمیونیکیشن ہے۔ یعنی نیڈز اینڈ وانٹس ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں، لیکن مس کمیونیکیشن کی وجہ سے دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پہلا بہت ہی امپورٹنٹ جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک پروسیس ہے اور یہ آٹومیٹیکلی ہو جانا چاہیے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہماری ایکسپیکٹیشن کہ میرے اسپاؤس کو خود بخود سمجھ آ جانی چاہیے۔ جیسے اگر کسی شوہر کو کہا جائے کہ بھی تم اپنی بیوی کی تعریف کرو، تمہیں اپنی بیوی کی تعریف کرنی چاہیے، اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسکرا کے دیکھا تھا نا، یا میں ویسے اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ کہنے سے تو نہیں اس کو کوئی بات سمجھ آئے گی، اس کو کسی نہ کسی لیول پہ کوئی بات سمجھانی پڑے گی۔ اسی طرح بیوی بھی کہہ سکتی ہے میں کیوں ہر بات بتاؤں، ان کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے ٹھیک ہوتی ہے اور یہ کام اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کوئی ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر گھس نہیں سکتا
جتنا مرضی بھی کلوز ریلیٹیو ہو، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے. میں نے بہت پہلے کسی سے سنا اپنی فیملی میں، لو جی بتا کے کروایا تو پھر کیا فائدہ. اور میں نے واقعی سوچا ہاں یہی تو بات ہے، بتا کے کیوں کروانا ہے نا، ان کو سمجھ آنی چاہیے. لیکن جب کمیونیکیشن سکلز کو پڑھا، اس کے علاوہ دین کو سمجھا، پھر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ اور باقی ریلیشن شپ میں بھی جب تھوڑا سا کھوجا تو بات یہ سمجھ آئی کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ غلط مفروضہ ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی جب تک کوئی بتائے نا. ہاں ایک دفعہ انسان ٹرین ہو جاتا ہے تو پھر کافی حد تک اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا اسپاؤس کیا چاہتا ہے اور مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے. جسٹ نوئنگ سے کام نہیں بنتا، یہ بات یاد رکھیے گا. ہمیں اپنی، میری ایک نیڈ ہے، مجھے بتانا ہوگا. ہاں بتانے کا انداز میرا درست ہونا چاہیے، بتانے کے لیے پھر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا اسپاؤس کیا کیا برداشت کر سکتا ہے، کیا وہ برداشت نہیں کرتا، میں نے اس حساب سے بتانا. دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ نیڈز اور وانٹس کو مکس اپ کر دیتے ہیں. جیسے شوہر کہتا ہے کہ میری یہ نیڈ ہے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سب میری بیوی بنائے میرے لیے. اور بیوی کی حالت غیر ہو جاتی ہے، سارا دن کچن میں رہ کے اس کو فریش کھانا کھلا کھلا کے، اس نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اس نے سسرال والوں کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نیڈ نہیں ہے، یہ اس کی وانٹ ہے. نیڈ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مجھے کھانا مل جائے اور اچھا کھانا مل جائے، اور ٹھیک ہے بیوی خود بنا دے یا اس کے پاس کوئی ہیلپ ہے تو سپروائز کر کے کر لے. ہم دیکھتے ہیں نا کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ انگلی بھی نہیں لگانے دیتے کسی اور کو، اور بیویوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اگین اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو بھی سمجھنا ہے، شوہر کو بھی سمجھنا ہے کہ کیا یہ واقعی نیڈ ہے. میں دیکھوں تو صحیح کہ اس بیچاری کے پاس کتنے ٹاسک ہیں اور وہ کیا کچھ مینیج کر رہی ہے، اور کیا یہ مجھے اس سے کہنا بھی چاہیے کہ وہ یہ کام کرے. تیسرا جو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے کہ ہم ہنٹس میں یا انڈائریکٹ طریقے سے کسی کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک بیوی بڑی ڈپریس سی ہو رہی ہے کہ ہسبینڈ اس کو ٹائم نہیں دے رہے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے شوہر کو کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، وہ یہ کہہ رہی ہے آج کل آپ بڑے مصروف ہیں. وہ جو شوہر ہے وہ کہتا ہے ہاں دراصل آفس کا بہت سارا کام ہے نا تو میں کیا کروں، واقعی مصروف ہوں. اس کا پارا اور چڑھ جاتا ہے کہ دیکھو جی آفس پرائرٹی ہے، ہم پرائرٹی نہیں ہیں. پھر وہ کوئی ٹونٹنگ سی بات کرتی ہے، ہسبینڈ ویسے ہی کسی بات پہ سمجھے اگر ایج پہ ہے، اریٹیٹڈ ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سنا دیتا ہے، اور یہیں سے جنگی ماحول شروع ہو جاتا ہے. جبکہ سمپل یہ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں آپ کو بہت آج کل مس کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ میں ٹائم نہیں اسپینڈ کر پا رہی، تو کچھ ٹائم نکالے نا میرے لیے، ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں، میں آپ کو تیل لگاتی ہوں، میں آپ کی مساج کرتی ہوں، آپ میری مساج کریں، پھر بعد میں فارغ ہو کے ٹھیک ہے آپ واپس بیک ٹو ورک ہو جائیے گا. اسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہم کئی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ جو میری نیڈ ہے وہی میرے اسپاؤس کی بھی نیڈ ہو سکتی ہے. جیسے اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنے محبت کا اظہار اپنی بیوی سے ایسے کرتا ہے کہ وہ اس کو پیسے دیتا ہے یا اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے، اور بیوی چاہ رہی ہوتی ہے ایموشنل کنیکشن، اور جب وہ کہتی ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ تو کہتا ہے میں تو اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ مجھے یہ مل جائے. اور اسی طرح وائس ورسا دونوں کی مثال ہو سکتی ہے. اچھا بہت سارے جو لوگ ہیں یہ والدین بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہسبینڈ وائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی فیلنگز کو بہت زیادہ انویلیڈیٹ کرتے ہیں. یعنی کسی کو کہہ دینا تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو، یا ایسی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یا وہی بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی باتوں پہ ناشکری نہیں کرتے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تو کہیں ناشکری نہیں کری تھی، یا میں کوئی غلط طریقے سے اس مسئلے کو کوئی حل نہیں کری تھی، میں تو صرف یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی میری بات صحیح طرح سے سن لے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے، کبھی اگر کوئی مجھ سے میرے سے کوچنگ لے رہا ہو، کہ اگر ایک فیملی ممبر رو رہا ہے تو دوسرا ساتھ ٹینس بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو گلے نہیں لگاتا، اس کو پیار نہیں کرتا، اس کو تھوڑا ری ایشور نہیں کرتا کہ ہاں آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اٹ مسٹ بی ویری ہرٹفل فار یو. مجھے بار بار اشارے کرنے پڑتے ہیں کہ کرو بھئی، چاہے اماں ابا ہیں چاہے شوہر بیوی ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. تو ہم فیلنگز کو بہت زیادہ انویلیڈیٹ کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی کرتے ہیں، اب ہم کوئی چینج چاہ رہے ہیں نا کسی کے بیہیویئر میں، تو بجائے اس کے کہ ہم اچھے طریقے سے اس چینج کو ریکویسٹ کر دیں کہ اچھا یہ نہیں یہ کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوراً کوئی نیگیٹو بات لے کر آ جاتے ہیں. آپ نے تو یہ ٹھیک نہیں کیا، یہ کام تو ایسے ٹھیک نہیں ہوا،
اور بلیم بھی دینا شروع کر دیتے ہیں دوسرے انسان پہ، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ انسان بھی غصے میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کیونکہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ ہر طرح کی ایموشنل نیڈ میری پوری کرے. ایک خاتون جو ہے ان کا سٹائل ہے ذرا ایموشنل سا، وہ اپنی میکے کے بھی کئی دفعہ مسئلوں کے سلسلے میں پریشان رہتی ہیں، سینسٹیو نیچر کی ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چاہے کوئی مسئلہ نہ بھی بتاؤں لیکن اپنے جذبات بار بار ان کے سامنے جا کر ان پہ ڈمپ کرتی رہوں، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں ہر دفعہ چھکا لگائیں ان جذبات کا، اتنی اچھی طرح ان کو باتیں سمجھ آئیں اور میرا بہت خیال رکھیں. ہسبینڈ جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ مرد حضرات بنے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کی پھر نیڈز نہیں پوری ہو رہی ہوتی. پھر یہ کہ کلچر کا کتنا ڈفرینس ہوتا ہے نا، اپ برنگنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے، اور جب کلچر اور اپ برنگنگ کا ڈفرینس ہو تو اس کی وجہ سے بھی کس طرح سے کوئی اپنی نیڈز کو ایکسپریس کرتا ہے یا وانٹس میں رہتا ہے، اس سے پھر کئی دفعہ وہی بات ہے بہتری بھی آ جاتی ہے، خرابی بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے. بہت سے کپلز میں جو ایک اور میں نے خرابی دیکھی ہے وہ یہ ہے نیڈز اینڈ وانٹس کے سلسلے میں. اگر آپ کی کوئی ایسی نیڈ ہے جیسے فائنینشیل نیڈ ہے، انٹیمیسی کی نیڈ ہے، اب یہ آپ کسی اور سے ڈسکس نہیں اسپیشلی کر سکتے. بہت ہی ہمارے تو کلچرز میں معیوب سمجھا جاتا ہے اگر ایک خاتون جا کر کہے کسی کو کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے اپنے بیڈ روم والے ریلیشن شپ میں بالکل سیٹسفائی نہیں کرتا، میں بہت فرسٹریٹ ہو رہی ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے ہاں تم اتنی بے شرم ہو، تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہیں اس طرح سے سوچنے کی کیا ضرورت ہے. اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے ظاہر ہے وہ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں جس میں نہیں سمجھ آتی کہ کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ سینسٹیو میٹرز ہوتے ہیں نا، مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ہوتے، اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپ برنگنگ جو ہے نا وہ کیسے ہماری نیڈز اور وانٹس کو شیپ دیتی ہے ان ریلیشن شپ، اور اس کا ہیوج امپیکٹ ہے، بہت بڑا امپیکٹ ہے، اور وہ امپیکٹ ہم اس ریلیشن شپ میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کس طرح ریز کیا گیا ہے، ہمیں کیا ایکسپیکٹیشن دی گئی ہیں، ہمارے کیا ایموشنل رسپانسز ہوتے تھے، اس پہ کیا ویلیڈیشن ہمیں ملتی تھی، ہم نے پیار محبت کا اظہار کیسے کیا، ہمارے گھر میں کانفلکٹس کو کیسے مینیج کیا جاتا تھا. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے اگر آپ کسی ایسے گھر میں پلے بڑے ہیں جہاں بہت ایموشنلی ایکسپریسو ہاؤس ہولڈ تھا، تو آپ کو عادت ہوگی کہ آپ بہت آسانی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور آپ کے لیے کسی بات کو افرم کرنا اور اس کے مطابق کوئی کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کے درمیان ایک ڈسٹنٹ سا ریلیشن شپ دیکھا ہو، ہیوی قسم کی میرج دیکھی ہو، اور آپ نے دیکھا ہو کہ وہ آپس میں بات چیت کمفرٹیبل لیول پہ نہیں کر پاتے تھے، تو آپ کا بھی یہ طریقہ بن جاتا ہے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ وہ ٹریڈیشنل قسم کے رول میں ہوتے ہیں کہ جی مرد کو کیسا ہونا چاہیے، عورت کو کیسا ہونا چاہیے، مرد کو زیادہ بولنا چاہیے، عورت کو نہیں بولنا چاہیے، تو اکثر اوقات ان باتوں کا بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا ہے.